बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिल इज़ाम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़ी सूरतिल बक़रा व इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लफ्ज़ नूर और हर्फ रोशनी से आरास्ता ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हमने कल की गुफ्तगू में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया, जिनके ख़ानदान से बनु इसहाक़ और बनु इस्माईल, आपके एक बेटे हज़रत इसहाक़, जिन्होंने किनान, मिस्र और फ़लस्तीन को मरकज़ बनाते हुए बनु इसराइल के उलुल अज़्म पैगम्बरों के सिलसिले को अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल से आबाद किया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी वालिदा हज़रत हाजरा के साथ मक्का की मौजूदा सरज़मीन, जिसको कुरान ने कहा कि उस वक्त ये बेवादिन गैर ज़ी ज़रहिन, एक बंजर और वीरान बस्ती थी, काले पहाड़, हयात की कोई रमक नहीं थी, ना पानी ना इंसान, यहाँ पर छोड़ा। वापस होने लगे तो हज़रत हाजरा ने यकीनन मुल्तजी निगाहों से अपने शौहर को देखा होगा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निगाहें आसमान की तरफ उठा दी। तो हज़रत हाजरा ने ईमान अफरोज़ लहजे में कहा कि अगर ये उसका हुक्म है तो फिर वो हमें ज़ाया नहीं होने देगा। यहीं पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब भूख और प्यास से तड़पे तो उनके पाँव की एड़ियों से अल्लाह ताला ने उस वक्त ज़मज़म का चश्मा जारी किया, जब हज़रत हाजरा सफ़ा और मरवा पर अपनी ममता की तलब, तड़प और सिसक और कसक में भाग दौड़ कर रही थी। हज़रत हाजरा ने देखा कि हज़रत इस्माईल के एड़ियों से अल्लाह ताला ने पानी का चश्मा जारी किया है, तो आप फ़ौरन नीचे तशरीफ़ लाईं और बड़े मोहब्बत आमेज़ लहजे में गुनगुनाई, ज़म 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 ज़म, ए पानी रुक जा, ये ज़मीन तो न जाने कब की प्यासी है और कितनी पथरीली है, तेरे पानी के सौतों को अपने अंदर जज्ब न कर ले और ये ज़ख़ीरा कहीं ख़त्म ना हो जाए। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने अपनी इस पाकीज़ा बंदी के इस अमल को इतना पसंद फरमाया कि क़यामत तक मुसलमानों को हुक्म फरमा दिया कि जो भी मेरे घर की ज़ियारत के लिए आए, हज या उम्रा के लिए, वो उसी तरह उन्हीं कदमों के साथ, उसी रफ्तार और अंदाज़ के साथ सफ़ा और मरवा के दरमियान उसी तरह दौड़े और चले जिस तरह मेरी ये बंदी चली थी। और फिर उस मुकाम को कुरान पाक में ये कहकर महफूज कर दिया कि ये सफ़ा और मरवा, इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। और फिर यहीं पर इसी वादी में, इसी बस्ती में इंसानियत ने वो अजीम मंज़र भी देखा कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दौड़ धूप के काबिल हुए, भागने दौड़ने लगे। 12 साल 13 साल की उम्र, ये इंसान की हयात में बहुत शोख और दिल फरेब बूढ़ा बाप मक्का की वादी में आया, और कुरान कहता है फ़लम्मा बलगा माहुस्सा आया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। क्या बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरे हलक पर छुरी चला रहा हूँ। बेटा जो आगोश नबूवत में परवान चढ़ा था, उसने अपना सर इज़्ज़ और न्याज़ और शौक़ और तस्लीम से झुका दिया और कहा कि या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वो कर गुजरिए, आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। ये है वो सब्र जिसका नुक्ता कमाल फिर इकबाल ने कहा कि करबला में हुसैन की उस शहादत में देखा कि जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये
غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ وادی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ ان نفوس قدسیہ کے اپنے نقطۂ آغاز کو پہنچی، اور پھر اس کا نقطۂ کمال وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا۔ سورہ بقرہ کی روشنی میں آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں اور اس مسائی میں کیا کیا مشکلات آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح انعامات اور نوازشات جو ہیں وہ ان پر نازل ہوئیں، اور اس حوالے سے مکہ کی بستی اور پھر دین حنیف اور امت مسلمہ اور بنو اسماعیل اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے وہ عظیم دعا ربنا وابعث فیہم رسول، ان سارے موضوعات پر آج ہم بات کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی دل محمد چشتی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں گے حافظ عامر شکیل۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک السلام، سلامتی دینے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس کو حرز جاں بنائے، اس کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جی مفتی صاحب، آج کا موضوع کل کے تسلی ہے اور سورہ بقرہ ہی کی آیات ہیں، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ جو امت مسلمہ ہے اس کا تعلق اور نسبت ایک بہت وجدانی، عرفانی اور ایمانی نوعیت کا ہے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کا آپ نے تعارف بھی کروایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کاوشوں اور ان کی زندگی کے مختلف مراحل کا خوبصورت تذکرہ آپ نے کیا ہے۔ اس آیت میں دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اسی آزمائش کا ذکر کیا ہے جس کا کچھ حصہ آپ نے ذکر کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ آزمائش میں ثابت قدم رہے اور انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، اس حوالے سے دو قول ہیں۔ ایک تو وہی ہے جس کا ذکر آپ نے کیا کہ اولاً آپ نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آبادی سے ویرانے میں مکہ مکرمہ کے غیر ذی زرع علاقے میں چھوڑ آئے۔ بہت بڑی آزمائش تھی کہ ایک ایسا علاقہ نہ جہاں آبادی، نہ جہاں غذائی اجناس، نہ فوڈ، کچھ بھی نہیں، وہاں اپنی اہلیہ اور اپنے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ آنا، تو ان کا اس وقت وہاں پر کون خیال رکھے گا؟ ان ساری چیزوں سے بالائے طاق ہو کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین اتنا کہ وہ مالک میرے اس خاندان کی نگہبانی کرے گا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ نے حکم پورا کیا۔ دوسری آزمائش تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے کا حکم ہوا، آپ وہ بھی کر گزرے۔ پھر تیسری آزمائش جو تھی وہ آتش نمرود میں آپ کو پھینکا جانا، آپ اس میں بھی ثابت قدم رہے اور یقین کے کمال پر فائز رہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی بھی حاضر ہونا اور پھر ان کا پیشکش کرنا، ان سب چیزوں کے باوجود آپ کا تمام تر خیال اور سوچ اور یقین کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات رہی۔ یقیناً یہ آزمائشیں اتنی بڑی تھیں کہ عام انسان ان میں کامیابی کا تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ دوسرا جو آزمائش کا مرحلہ ہے وہ یہ بعض حدیث میں ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات دیے گئے، یعنی احکام دیے گئے کہ ان احکام پر آپ اور آپ کے ماننے والے پیروکار عمل کریں گے۔ ان میں احکام میں کیا تھا کہ ان میں ناخن ترشوانا ہے، بغل اور زیر ناف کے بال کٹوانے ہیں، تو اسی طرح دانت صاف رکھنے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کلمات تھے۔ تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی اپنے عمل میں لائے، اور ان میں بھی کسی طرح کوئی کسی موقع پر چھوڑا نہ گیا کوئی عمل۔ تو یہ آزمائش تھی۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ان اشد البلائی الانبیاء، کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء کرام کو آتی ہیں، پھر انبیاء کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب ہیں ان کی سخت آزمائش ہے۔ تو درجہ بدرجہ قرب الہی میں جس کو تفوق حاصل ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ آزمائش میں کامیاب ہو کر دیگر مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے ایک رول ماڈل بنتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص اس جہان میں ہر لمحہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی اور خواہش کے مطابق جی نہیں سکتا۔ خوشی اور غمی ساتھ ہے، تو غمی اور تکلیف کے مراحل ایک آزمائش کے مراحل ہوتے ہیں۔ ان مراحل کے اندر ثابت قدم رہنا کیسے ممکن ہے؟ عام انسان ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل رکھ دیے ہیں کہ ان کے اوپر بھی اتنے بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے، وہ ثابت قدم رہے۔ تم بھی آج ظلم و ستم کا شکار ہو، ثابت قدم رہو۔ جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے مظالم کے اندھیروں سے نکالا اور کامیابی کی روشنیاں بخشیں، یوں تمہارے لیے بھی صبر اور استقامت کا دامن تھامو گے تو کامیابی تمہارے قدم یعنی محض آزمائش نہیں ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کامیابی سے بھی سرفراز کرتا ہے۔ مفتی صاحب، آج جو آیات ہیں، آیت سورہ بقرہ کی 124 سے 133 تک، اور جیسا مفتی صاحب نے اجمالاً اس کا تذکرہ کیا، میں چاہوں گا کہ کسی ایک نقطے کا بالخصوص کہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو تفوق اور پیشوائی عطا کی، اس کی مثال جو ہے وہ اور کہیں نہیں ملتی۔ اولاد کی کیا ذمہ داری ہے، اور کیا یہ اعزاز ساری اولاد کے لیے ہے یا اس میں سے وہ جو اس کے راستے پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی آپ کی مہربانی کہ آپ نے دعوت دی اور اس محفل میں شرکت کا موقع دیا۔ خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان مقدس کلمات کی کامیابی پر یہ صحرا عطا فرمایا کہ انی جاعلک للناس امامہ، واہ سبحان اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے ابراہیم میں نے تجھے تمام لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ تفسیر جلالین میں یہاں پر امامن کا معنی کیا گیا ہے قدوۃً فی الدین، دینی اعتبار سے آپ کو پیشوا بنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی امامت کے حوالے سے جو اللہ نے آپ کو اعزاز بخشا تو اپنی کچھ اولاد کے لیے بھی دعا کر دی، کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی شان الوہیت جانتے تھے، اور اس منصب امامت کے بارے میں آپ بھی جانتے تھے کہ یہ منصب امامت سب کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ چند ایک کو ہی منصب امامت نصیب ہوگا، کیونکہ اگر سب ہی امام بن جائیں تو پھر مقتدی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میں ضرور یہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی اولاد کو امامت کا منصب عطا کروں گا، لیکن جن کے اندر ظلم، فسق، فجور، غیر عدل والی صورت پائی جائے گی، یہ منصب امامت ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ یہ امامت فی الدین کا منصب اسی کو نصیب ہوگا جس کا دامن ظلم سے اور بربریت سے پاک ہوگا۔
آج ہم تاریخ اسلام کو بھی دیکھ لیں تو جتنے بھی وہ لوگ جنہوں نے امامت کا لبادہ اوڑھ کر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرنے کی کوشش کی یا کریں گے یا کر رہی ہیں، یہ چند دنوں کی بات ہوتی ہے، خالق لم یزل اس لبادے سے ان کی اصلی صورت کو عیاں کر دیتا ہے۔ تو اس دعا سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اللہ رب العزت کوئی بہترین منصب اور خوشی ہمیں عطا فرمائے تو ہم اس میں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر دیں، اور خالق لم یزل کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت وہ منصب ہماری اولاد میں بھی باقی رکھے۔ اسی نتیجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے امامت کبریٰ کا جو منصب نصیب ہوا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پر جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم۔ اب اس اس حدیث مبارکہ میں ابیکم کے لفظ میں ہم غور کریں تو امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہو جائے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کو اس امت کا باپ قرار دے رہے ہیں اور ان کے طریقے کو سنت قرار دے رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ملت ابراہیمی ہے یہی دین اسلام ہے، اور اسی دین اسلام کے جو پیروکار ہیں ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق انہی لوگوں کا مضبوط ہے جو اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے، جس طرح کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ شانہ بشانہ رضائے خداوندی کے متلاشی بن کر چلے، تو خالق کے کائنات نے باپ اور بیٹے دونوں کو امامت کا منصب بھی عطا فرمایا اور وہ شان اور رتبہ بھی عطا فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں انا ابن الذبیحتین، کہ میرا نسب ایک یہ بھی ہے کہ میرے آبا میں سے دو باپ اور اب ایسے گزرے جن کو اللہ کی بارگاہ میں ذبیح ہونے کا شرف نصیب ہوا، ان میں سے ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے میرے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اولاد جب اپنے باپ نیک آبا کے نقش قدم پر چلتی ہے تو خالق کائنات ان کو بھی اپنے باپوں کے طفیل، ان کے بڑوں کے طفیل، ان کو عظیم مناصب سے بہرابر فرماتا ہے۔ اور پتہ نہیں یہ کسی کا شعر ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر لائے کے میراث پدر کیوں کر۔ مفتی صاحب اسی تسلسل میں ایک تو یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ یہ مقام ابراہیم اور پھر بطور خاص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، میں چاہوں گا کہ اس پر ہمیں کچھ روشنی عطا کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ آیت ہے، آیت نمبر 125 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس امت کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ مقام ابراہیم دراصل وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اس پتھر سے موجودہ دور کے لفٹ کا تصور لیا گیا۔ ماشاءاللہ، اس پتھر نے ایک لفٹ کا کردار ادا کیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اوپر جانے کا ارادہ فرماتے تو یہ پتھر آپ کے ارادے کے مطابق اوپر چل پڑتا۔ یعنی امت سازی اور ملت سازی کے لیے جب یہ اللہ کا عظیم گھر بن رہا تھا جی، اور ایک معمار کے طور پر حضرت ابراہیم اس کی اینٹیں چن رہے تھے، جی ہاں، سبحان اللہ، تو یہ پتھر اوپر لے جاتا، پھر آپ جب نیچے آنے کا ارادہ فرماتے تو یہ پتھر نیچے آ جاتا۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے اجسام طیبہ میں ایسی روحانی قوتیں دی ہیں کہ وہ اپنے ارادوں سے ان پتھروں پر بھی تصرف کر لیتے ہیں۔ آپ نے اوپر چاہا جانا، پتھر اوپر چل پڑا، نیچے آنا چاہا، پتھر نیچے آ گیا۔ چونکہ اس پتھر پر پائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش تھا اور اس پتھر کو آپ کے پاؤں کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، تو اس پتھر کو یہ شرف، یہ عظمت اور یہ اعزاز مل گیا کہ اس پتھر کی بھی تعظیم اور اس پتھر کا احترام لازم ہو گیا۔ تبرکات کو محفوظ کر لینا چاہیے، یہ تبرک بن گیا۔
اس کے محفوظ ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے جو قرآن دے رہا ہے کہ صدیاں گزر گئیں، گردش زمانہ نے بہت طرح طرح کے حالات دکھائے، لیکن یہ پتھر آج بھی محفوظ ہے اور بیت اللہ میں محفوظ ہے۔ پھر حکم یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر آ کر نماز پڑھو، حالانکہ بیت اللہ شریف کی حدود کتنی بڑی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ یہاں آ کر نماز پڑھو۔ اس لیے کوئی خاص موقع پر جب طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو وہاں پر آ کے نماز پڑھیں۔ تو یہ کیوں فرمایا گیا کہ اس کے قریب آؤ؟ ایک تو اس پتھر کو مزید عزت دی جا رہی ہے کہ اس نے پائے حضرت ابراہیم کیا بوسے کا شرف حاصل کیا۔ دوسرا اس کا سبب جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مزری میں لکھا وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ، مقبول ترین بندہ چند لمحے گزار لے، وہاں پر دراصل رحمت الہی کا چشمہ ابل پڑتا ہے، اور لوگوں کو اس جانب متوجہ کرنے اور فیضیاب ہونے اور ان خاص رحمتوں سے حصہ لینے کے لیے تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہاں آ کر نماز پڑھو، بیت اللہ کی برکتیں تو تمہیں مل ہی رہی ہیں، ساتھ ساتھ پائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقدس اور رحمت کا فیضان بھی سمیٹ سکو۔ سورہ قرآن کے ساتھ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی دل محمد چشتی صاحب، اور آج ہم بات کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر اور مکہ مکرمہ۔ یہ مکہ مکرمہ جو ہے یہ بین البر اعظمی جو تجارتی شاہراہ ہے، حضرت ہاشم کی کوشش سے یہ اس پر اس کا جو ہے ایک مقام معتبر ہوا، اور اس سے قبل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں قریش، اور قریش کے بعد بنو ہاشم، ایک خاص عرصے تک بنو جرہم جو ہیں وہ اس جگہ پر مسلط رہے، اور پھر حضرت ہاشم کے والد عبد مناف اور ان کے والد قصی نے ایک سٹی سٹیٹ آف مکہ قائم کی، جس میں جو قریش کے 10 یا 11 یا 12 قبائل تھے ان کو مختلف ذمہ داریاں تفویض ہوئیں۔ کعبے کے کسٹوڈین حضرت ہاشم تھے، کعبے کی کنجیاں ان کے پاس تھی، تجارت اور سفارت یہ بنو امیہ کے پاس تھی، بین البر اعظمی تجارتی شاہراہ اس کا سنگم یہ مکہ مکرمہ بنا، اور حضرت ہاشم نے ایک ویژنری اور ایک دور اندیش شخصیت کے طور پر وہ سارے اہتمام اور انتظام کیے جو ایک ریاست کے اندر ہونے چاہیے۔ حج کے موقع پر یہاں پر بہت وسیع تجارتی میلے لگتے، بہت بڑا فیسٹیول ہوتا جس کا سب سے بڑا مرکز عکاظ تھا۔ عکاظ کے اندر تجارت بھی ہوتی، لیکن اس کے ساتھ شعر و شاعری بھی ہوتی، لوگ ملتے، سفارت ہوتی، اور آپس میں تعلق اور تعارف جو ہیں یہ مضبوط اور مستحکم ہوتے۔ یہیں پر شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے۔ عرب جو ہیں ان کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، ہر قبیلے کا ایک اپنا سرکاری شاعر ہوتا تھا، اور جس قبیلے کے ہاں شاعر نہیں ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو بہت محروم تصور کرتا تھا۔ اور نابغہ زبیانی یہ عرب کا جو سب سے بڑا شاعر تھا، اس کا سرخ چرمی خیمہ نصب ہوتا، اور بہت اعزاز اور اکرام کے ساتھ یہ اپنے منصب پر بیٹھتا، ہر قبیلے کا شاعر اپنا قصیدہ پڑھتا، سال کا جو سب سے معتبر اور سب سے وقیع اور سب سے فصیح و بلیغ قصیدہ ہوتا، جس کو اول انعام کا حقدار قرار دیا جاتا، وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں کیا جاتا۔ یہیں سے 7 معلقات یعنی 7 آویزہ نظمیں، 7 سسپینڈڈ پوئمز، یہ پری اسلامک عربی لٹریچر کے اندر ان کی بہت وسیع حیثیت ہے، اور 7 معلقات کے جو شعراء ہیں ان کو بھی عربی ادب کے اندر بہت نامور اور بہت معتبر مقام حاصل ہے۔ اور عرب کے انہی تذکروں کے اندر ہم نے بارہا پڑھا کہ ایک مرتبہ جب کعبے کی دیوار کے ساتھ یہ
قصیدے اویزاں تھے تو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس صورت کو بھی لٹکایا گیا۔ استاد آیا، اس نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ دیکھا، اور پھر اس کے بعد اس نے لکھا کہ ھذا لیس بکلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ان کی فطرت اور ان کا جو کلام کے حوالے سے ملکہ کہ یہ انسانی کلام ہے اور یہ انسانی کلام نہیں ہے، اس حد تک وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کام میں مہارت رکھتے تھے۔ اور اسی فضا کے اندر، اسی ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ مفتی صاحب، بریک سے قبل جو سوال تھا، ایک تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح تو نہیں ہوئے، ان کو پھر بھی ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا سوال یہ جو ہے وہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں کتنا وقت لگا اور اس میں کون کون لوگ شامل تھے، کیا اس وقت وہاں کوئی آبادی موجود تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ انہوں نے مینڈا لا کے رکھ دیا۔ تو بظاہر تو حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تھی حضرت اسماعیل کے گلے پر، لیکن وہ چلی مینڈے کے گلے پر۔ چونکہ حضرت ابراہیم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، انہوں نے ذبح کر دیا تھا، اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے حضرت اسماعیل کی جگہ وہاں پر مینڈا لا کھڑا کیا۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی بنا پر حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ بیت اللہ کو جب تعمیر کیا تو قبیلہ جرہم وہاں آباد ہو چکا تھا، آلریڈی آبادی تھی۔ کتنی مدت لگی اس بارے میں کتابوں میں کوئی صراحت سے مدت کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ کعبۃ اللہ شریف کی پہلی تعمیر نہیں تھی۔ اس سے پہلے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کو تعمیر کر چکے تھے۔ یہ انہی بنیادوں پر کہہ سکتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر جدید تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ تیسرا سوال بھی ایک بیماری کے حوالے سے کوئی جنرل بات بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ؟ تھائرائیڈ گلے کے غدودوں کی ایک بیماری ہوتی ہے، اور یہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، اور عورتوں میں بانجھ پن کے مسائل اس بیماری سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ شریف 7 مرتبہ پڑھی جائے، اور 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھی جائے۔ یہ دونوں پڑھ کے پانی پر دم کریں، نارمل پانی ہو، ٹھنڈا نہ ہو، اور اس پانی پر دم کر کے سارا دن یہی پانی پیا کریں۔ یعنی یہ بیماری کے حوالے سے ناظرین یہ بہت اہم بات مفتی صاحب نے بتائی ہے کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورت پڑھیں، 7 آیات ہیں، اور پھر سورہ علم نشرح اس کو پڑھیں 7 مرتبہ، اور پھر پانی پر دم کریں، سادہ پانی ہو، نارمل پانی ہو، اور پھر سارا دن اس کو وقفے سے استعمال کرتے رہیں۔ اس کے پڑھنے سے ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے قرآن پاک کی جو ایک دینی اور روحانی برکات ہیں وہ بھی میسر آئیں گی، اور اس کے سبب انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ شفا یاب بھی کرے گا۔ دل محمد چشتی صاحب، آج کے موضوع کے حوالے سے ایک تو میں چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کچھ وصیتیں کی اپنی نسل کو، اپنے آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کو۔ دراصل وہ جو اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف اپنے بچوں کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی جو انسانیت ہے، جو نسلیں ہیں، ان کو کر رہے ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ بہت اہم بات ہے جو عام طور پر نظر سے اوجھل رہتی ہے، اور اس موضوع کی مناسبت سے اور بھی کوئی چیز جو آپ مناسب سمجھتے ہوں بیان کرنی جناب۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، اس پر میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں جناب کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دین ابراہیمی سے اعراض وہی کرے گا جو بے وقوف اور احمق ہوگا، اور فرمایا کیوں؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں ہمارے پسندیدہ ہیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت کے اندر نیکوں میں سے ہیں، مراد انبیاء کرام میں سے ہیں۔ جب دین کا پیشوا اللہ کا پسندیدہ ہو دنیا میں اور انبیاء کرام میں سے شامل ہو تو پھر اس کی روش کو چھوڑنا بے وقوفی اور حماقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھے، جب اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تو اس کے بعد تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، تو سب سے پہلے اپنے بھتیجوں کو
جن میں سے ایک کا نام مہاجر تھا، دوسرے کا نام سلمہ تھا، ان کو دین اسلام کی طرف دعوت دی اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ پہلی کتابوں میں اس دین کا تذکرہ موجود ہے، یہ دین حق ہے۔ ان میں سے ایک نے تو قبول کر لیا لیکن سلمہ نے انکار کر دیا۔ تو اس انکار پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ سلمہ احمق اور بے وقوف ہے جو اس دین مصطفی کو چھوڑ رہا ہے، دین ابراہیمی کو چھوڑ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو عنوان ہے وہ ہے تسلیم و رضا۔ واہ، اللہ کریم نے ایک بار ارشاد فرمایا اسلم، اے ابراہیم اپنی گردن جھکا، تو آپ نے بغیر کسی تاخیر اور تردد کے عرض کیا اسلمت لرب العالمین، کہ میں کیوں نہ اپنی گردن خم کروں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین ابراہیم اتنا پیارا دین ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کی، اور انہوں نے وصیت کے دوران سب سے پہلے اس دین کی عظمت کو آشکار کیا۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بیٹو یہ دین اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ اور اللہ کا منتخب کردہ اور چنا ہوا دین ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اسلام میرا تمہارے لیے پسندیدہ دین ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں موت آئے کہ تم اسلام کے کاربند ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، تو لہٰذا ہمہ وقت اسی دین کے ساتھ اپنی وابستگی رکھو تاکہ موت کا جو لمحہ ہے وہ دین اسلام پر ثابت قدمی کی حالت میں آئے۔ مفتی صاحب ایک بہت اہم پہلو جو شاید بہت تفصیل طلب ہو لیکن میں چاہوں گا آپ سمیٹ سکتے ہیں اس کو، کہ یہاں جو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ میرے گھر کے حج کی لوگوں کو ان کو بلاؤ۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر یہ اب تک جاری ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی تفصیل آپ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی واقعے کے ذیل میں بتا دیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اعلان فرمائیں اور تمام لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا تو آپ کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس وقت موجود دنیا کے تمام مسلمان جو موحد تھے اور جو صبح قیامت تک آئیں گے سب تک پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ جس نے اس وقت لبیک کہا وہ صبح قیامت تک حج کرے گا، یعنی جب جس دور میں وہ آئے گا اور جس نے جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ اس کو حج کی سعادت ملے گی۔ یہ معاملہ بعض روایات احادیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پھر حج شروع ہوا، جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر کی آیت میں پڑھا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ مالک ہمیں حج کے مناسک بھی سکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے احکام بھی دیے۔ جوں زمانہ گزرتا گیا حج ہوتا گیا، لیکن آنے والی جو امتیں تھیں ان کے لوگوں نے جو جیسے ان کے نظریات تبدیل ہوئے انہوں نے مناسک حج میں بھی تبدیلی شروع کر دی، یعنی امینڈمنٹ کرتے رہے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مکہ کے جو لوگ ہیں وہ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ کچھ روایات ان میں اچھی تھیں کہ وہ بیت اللہ کی صفائی کا، پھر آنے والے لوگوں کی میزبانی کا شرف حاصل کرتے اور جو لوگ آتے ان کا پورا خیال رکھتے، لیکن اس کے ساتھ احکام میں تبدیلی بھی ہو گئی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جب اسلام کا سورج تابناک ہو چکا تھا،
جب مسلمانوں کو مکے پر بھی فتح حاصل ہو گئی تھی تو حضرت علی نے وہاں آ کر سورہ توبہ کی آیات پڑھی، مشرکین اور کافروں سے برات کا اعلان اور اظہار بیزاری کر دیا گیا اور ان کا داخلہ بیت اللہ میں ممنوع ہو گیا۔ تو پھر آئندہ سال نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور آپ سے پہلے آپ کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو حج کے اصل احکام تھے وہ لوگوں کو پہنچائے، اور خود نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام تھے انہوں نے سفر کیا اور ڈیٹیل سے آپ کے حج کے اور عمرہ کے تمام مناسک کو دیکھا اور پھر امت تک پہنچایا۔ تو آج جو ہمارے پاس حج کا اور عمرے کا ایکچول جو طریقہ ہے یہ وہی طریقہ ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام میں رہا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اب کچھ اضافے کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تھا، تو وہ اضافے کے ساتھ آج جو ہمارے پاس طریقہ ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حج کا خلاصہ ہے، سبحان اللہ، جس کا شرف اس امت کو حاصل ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 124 سے 133 تک، اور اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر، اور پھر اسی تسلسل میں ہم نے مکہ کی آباد کاری اور یہ جو سٹی سٹیٹ آف مکہ، یہ مکہ کی مختصر سی ریاست، اس کے جو مذہبی فرائض تھے یہ بنو ہاشم کے پاس تھے، اور تجارتی اور سفارتی امور بنو امیہ کے پاس تھے۔ حجاج کے لیے یہ دسترخوان آراستہ کرتے، ان کے قیام و طعام کا بندوبست کرتے، کعبے کے کسٹوڈین تھے۔ اس عہد میں دنیا کے اندر 2 سپر پاور تھیں، ایک قیصر اور کسریٰ ایرانی تھے، اور دوسری طرف یہودی اور نصارہ۔ کعبہ کے اندر حج کا جو سلسلہ تھا جیسا بھی تھا، لیکن اس کی ایکٹیویٹی اور یہ سرگرمیاں جو تھیں یہ دنیا کے اندر اس کا بڑا تفوق تھا۔ تجارتی کارواں یہاں رکتے تھے اور 3-4 ماہ یہاں خوب چہل پہل رہتی تھی۔ دنیا کی جو مختلف مقتدر قوتیں تھیں انہیں کعبہ کا اور مکہ مکرمہ کی یہ جو مرکزیت تھی وہ انہیں کسی طرح قابل قبول نہ تھی، چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں جو مختلف منصوبہ سازی کی، اس میں ایک باقاعدہ لشکر ہاتھیوں کا، ابرہہ جو اس کا قائد تھا اس کی قیادت میں آیا، اور پھر اس وقت جو کعبے کے کسٹوڈین تھے حضرت ہاشم کے فرزند، جلیل القدر فرزند سید البطحہ حضرت عبد المطلب تھے، اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ اس کے مذاکرات کی ایک تفصیل جو ہے وہ سیرت میں اور عرب کی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ مختصر یہ کہ اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ جو ہیں وہ پکڑ لیے۔ حضرت عبد المطلب نے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، تو اس نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ تم مجھ سے کعبے کی حفاظت کی کوئی گارنٹی لوگے۔ تو حضرت عبد المطلب کا جواب بڑا ایمان افروز تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ اونٹ جو ہیں یہ میرے ہیں، ان کی نگہبانی میری ذمہ داری ہے، کعبہ جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ کرے گا۔ اور اس موقع پر یہ ایک ایمان افروز واقعہ حفیظ جلندری نے اپنے اشعار میں یوں بھی رقم کیا کہ حضرت عبد المطلب واپس آئے اور حضرت آمنہ کے پہلو میں بیٹھے اور ان کے ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ حفیظ جلندری نے کہا کہ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر، وہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، سنا یہ ہے کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ میں اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کا وظیفہ اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد، ہر مشکل میں آسانی کے لیے یا بدیو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حافظ عامر شکیل۔ میری نگاہ سے میرے وہم و گمان سے دور، میری نگاہ سے میرے وہم و
این و آن سے دور، کون و مقام میں صرف وہی ایک ذات ہے، کون و مقام میں صرف وہی ایک ذات ہے، جو ہے ہر ایک بشر کی چنینوں چنا سے دور، جو ہے ہر ایک بشر کی چنینوں چنا سے دور، میری نگاہ سے حسرت سے پاک، سوز سے پاک، آرزو سے پاک، حسرت سے پاک، سوز سے پاک، آرزو سے پاک، حاجت سے پاک، عجز سے پاک، امتحان سے دور، حاجت سے پاک، عجز سے پاک، امتحان سے دور، میری نگاہ سے میرے اعظم وہ ایک ایسی حقیقت